बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद। गुज़श्ता ईद मुबारक। और आज का सबक अद्दर्सुत्तासिअ। उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ और तस्वीर वाज़िया सुनाई और नज़र आ रही होगी। कोई कंफर्म कर देंगे? जज़ाकल्लाह खैरा। मुझे यकीन है आप लोग एक हफ़्ते की गैर हाज़िरी से उदास हो गए होंगे कि अरबी नहीं पढ़ी। तो आइए, वी आर बैक टू आवर अरबिक क्लास। और आज की क्लास माशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम इसमें 11 नए कॉन्सेप्ट्स 11 न्यू कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। किसी का माइक चल रहा है, हाउ कैन आई, एक सेकेंड। हाँ, माइक काइंडली बंद कर लीजिए, थैंक यू सो मच। हमारा ऑनलाइन लेसन का जो राज है सक्सेस का, वो है कि हम माइक्स ऑफ रखें पर एट द सेम टाइम मौके की मुनासबत से माइक ऑन करके इंटरेक्शन भी करें। सो इंशाल्लाह इसी नज़रिए से हम आज का लेसन शुरू करेंगे। 11 न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं और आई एम थैंकफुल टू शहजाद साहब जिन्होंने हमारे लिए समरी बना दी उन 11 न्यू कॉन्सेप्ट्स की। तो उनको हम शुरू में ब्रीफली स्टडी करेंगे एग्ज़ाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह। फिर सबक में तफसील के साथ वही कॉन्सेप्ट्स दोहराए जाएंगे। आज का सबक कदरे तवील है तो हम लेसन तो पूरे तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो तमारीन हैं उसमें कोशिश करेंगे कि हर तमरीन में चंद क्वेश्चंस क्लास में कर लें और बकिया क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए मुख्तस कर दिए जाए। क्या ख्याल है, ठीक रहेगा ये तरीका? तो मैं शुरू करता हूँ उन 11 कॉन्सेप्ट्स में से जिसमें से कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। पहले जमा मुअन्नस की हालत नस्ब। पहले 11 के 11 लिस्ट कर देते हैं, फिर उसके एग्जांपल्स देखेंगे। यानी कि हालत नस्ब कैसे बताई जाती है अगर जमा मुअन्नस हो, यानी कि अगर मुस्लिमा जमा मुअन्नस है मुस्लिमात, तो इसके क्या इराब, इसका जो मंसूब हालत है वो तो पेश से बताई जाती, सॉरी, इसकी जो मरफू हालत है वो बताई जाती है पेश से, और इसकी मंसूब हालत और मजरूर हालत दोनों जो हैं वो कसरे से बताई जाती है। ये बेसिकली आप पहले भी कर चुके हैं। या मुतकल्लिम बतौर मफ़ऊल जब आए, यानी जब हमने अपनी तरफ रेफ़र करना है तो फिर हम किस तरीके से ऐड करेंगे और हमें क्या मुश्किल पेश आएगी उसको देखेंगे। आज जो नई चीज़ है फ़ेल तअज्जुब, ऐसा फ़ेल जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ हो, वंडर हो, कि जैसे हम कहना चाहें किसी को कि क्या खूब चीज़ है कोई भी, क्या खूब सूरत है कोई चीज़, क्या कितना ही खूबसूरत पहाड़ है ये, तो हम किस अंदाज में इसको एक्सप्रेस करेंगे। और फिर हम मुनादा मुज़ाफ से मुराद ये जब या के साथ हम मिलाते हैं, तो अगर तो या कहकर हमने सिर्फ किसी को बुलाना है या वलदू, तो हम आखिर वलदू से करते हैं। लेकिन अगर ये मुज़ाफ बन जाए तो क्या चेंजेस आएंगे, ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पांचवा कॉन्सेप्ट हरूफ जर के बाद कम। हमने कम पढ़ा था, कम रियालन इंदका, कितने रियाल आपके पास हैं। लेकिन अगर कम से पहले फ़ी या बी आ जाए तो क्या तब्दीली आएगी, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हरूफ जर के बाद मा इस्तफ़हामिया अगर आ जाए तो उस पर कौन सा कायदा हम इस्तेमाल करेंगे या उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। इस्माए मौसूला की जमा ये हम किसी हद तक कर चुके हैं,
جیسے الذی کی الذین، اور حمزہ استفہامیہ کے بعد اگر ایک اور حمزہ آ جائے تو دونوں کو ملا کر ہم کیسے پڑھیں گے. یہ ہو گئے آج کے. اور اس کے علاوہ الف مقصورہ. الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ یا ہو لیکن ساؤنڈ الف کا دیری ہو. تو اس کا لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ جس طرح کا اگر کوئی لفظ ہے تو ہم اس کو، یہ ہے معنی، یعنی کسی چیز کا معنی. تو اگر میں کہنا چاہوں معنی ہو، اس کا معنی، جب اس کے ساتھ ہو ایڈ کریں گے تو پھر اس کو کیا ہوگا؟ چونکہ پہلے ہی الف کا ساؤنڈ دے رہی ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ معنی. تو یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یا الف میں تبدیل ہو جاتا ہے کبھی کبھی، وہ بھی پڑھ لیں گے. عدد توصیفی، یہ کانسیپٹ بھی ہم دیکھیں گے کہ عدد کے ساتھ جب ہم گنتی کرتے ہیں تو ایز اے توصیفی بھی آ سکتا ہے عدد. یہ کانسیپٹ بھی دیکھیں گے. اور خبر مقدم، یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. آج بھی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے کہ خبر پہلے آتی ہے تو کیوں آتی ہے. اس لیے کہ ایمفیسس کے لیے آتی ہے. اس کے ایگزامپلس بھی ہم دیکھیں گے. تو آئیے ان ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے بات کی. جمع مؤنث کی حالت نصب دیکھیں، رأیت الابناء والبناتی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ والبنات نہیں آ سکتا، ایسا کوئی پاسبلٹی نہیں عربی میں. تو اس کا جو پہلی بات ہے کہ یہاں پر منصوب کیوں آئے گا؟ رأیتو، یہاں پر فعل اور فاعل موجود ہے. رأی فعل ہے، تو فاعل ہے. الابناء یہ مفعول بہ ہے، اس لیے اس پر منصوب کا نشان ہے. والبنات، واو جو ہے عطف ہے، تو البناتی معطوف علی الابناء ہے، اور اس کا جو حالت ہے منصوب کی وہ زیر بتاتی ہے. خلق اللہ الارض والسماوات. یہاں پر بھی آپ دیکھیں، خلق اللہ، خلق فعل، اللہ فاعل، الارض یہ مفعول بہ ہے، منصوب حالت الارض کی فتح ہے، فتح، اور السماواتی جمع مؤنث کی زیر سے ظاہر ہو رہی ہے. قرأت الکتب والصحف والمجلات. یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے، ہم اس کو پہلے بھی کر چکے ہیں. آئیے، یا متکلم بطور مفعول کیسے آئے گی؟ اگر آپ کو ایک فعل ہے رأیتا، رأیتا کا معنی، رأیتا آپ نے دیکھا. اب آپ نے دیکھا مجھے، تو میں نے اس پہ ایڈ کرنا ہے یا. تو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ایڈ دیٹ، بیکاز جب آپ یا ایڈ کریں گے تو یہ تا جو ہے یہ زیر بن جائے گا، کنفیوژن ہو جائے گی. اور اگر یہ رأی تی ہوتا تو تبھی مشکل ہو جاتا، پتہ بھی نہ چلتا کہ رأی تی کیسے بنا. تو یہاں پر ہم ایک نون ایڈ کرتے ہیں بچانے کے لیے، جو فاعل کو بتا رہا ہے. تو رأی تنی یا رأی تینی سے یہ بچ جاتا ہے فاعل. تو رأی تنی، تو نے دیکھا مجھے. یہ کانسیپٹ ہم دیکھیں گے. سألنی المدرس، سألنی. تو جب بھی یہ ایڈ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے یہ ایز مفعول بھی ایڈ ہوتا ہے، اور نون ایڈ ہو رہا ہے بچانے کے لیے. کس کو بچانے کے لیے؟ فاعل کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ آ جائے فعل تعجب. فعل تعجب تو کسی بات پر حیرت اور تعجب کا اظہار. مثلا، اور جنرل اس کا جو سٹرکچر ہے ما افعلہ، یعنی ما افعلہ، یہ اس کا پیٹرن ہوگا. یعنی اگر میں کہنا چاہتا ہوں کتنا ہی خوبصورت ہے وہ، تو ما اجملہ، اجملہ ہو. تو ظاہری بات ہے یہ جو افعلہ، اجملہ، یہ جو فعل کا کانسیپٹ ہے یہ فعل تعجب کہلائے گا.
اور اس کا ایک ہی صیغہ آئے گا بس، اجملہ، یہی استعمال ہوگا مذکر کے لیے، یہی استعمال ہوگا مؤنث کے لیے، یہی استعمال ہوگا واحد کے لیے، یہی استعمال ہوگا جمع کے لیے۔ اور ہو جو ہے اس کے ساتھ جو نیکسٹ ہے یہ اس کا مفعول بہ، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ما اجملا، اور کوئی اور چیز ہے، کیا چیز؟ حاضل کتابہ، حاضل کتابہ پہ منصوب کیوں آیا ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ الکتابہ بدل ہے حاضہ کا، اور حاضہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہمارا ہے، یہ نئی چیز ہے ہمارے لیے، اس کی ہم بہت سی پریکٹس بھی آج کریں گے انشاءاللہ۔ ما اصبرہم علی النار، وہ کیا ہی صبر کریں گے وہ لوگ آگ پر یا جہنم پر۔ ما افعلا پیٹرن ہے، اس کے بعد ضمیر آ سکتی ہے ہو، یا ایکچول استعمال ہو سکتا ہے کوئی اسم۔ کائنڈلی اپنے مائکس بند کر لیجئے۔ ما اسألہ حاضر درسا، کتنا ہی آسان ہے یہ سبق۔ تو ما اسہلہ، تو یہ آپ کو فوراً پتہ چل گیا، ما اسہلہ۔ ما اصعبہ، کتنا ہی مشکل ہے۔ ما اسہلہ، ما اجملہ، کتنا ہی خوبصورت ہے۔ سو اس کو ہم کئی انداز میں پریکٹس کریں گے آج۔ منادی مضاف سے کیا مراد ہے؟ ہم نے عام طور پہ پڑھا تھا یا کے بعد کسی کو پکارنے کے لیے یا ربو، یا حامدو، یا بلالو، یعنی کیا ہوتا ہے جو جس کو پکار رہے ہوتے ہیں، جو اسم ہوتا ہے اس پر سنگل مرفوع حالت آتی ہے، یا ولدو۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اگر یہ اسم جس کو پکارا جا رہا ہے، یعنی جس کی منادی کی جائے، جس کو پکارا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر مضاف الیہ آ جائے اور یہ مضاف بن جائے تو پھر یہ زبر کے ساتھ آئے گا، منصوب کے ساتھ آئے گا۔ تو اگر یہ ہوتا یا بنتو، اے بیٹی، تو اگر ہو بلال کی بیٹی تو پھر یا بنت بلال، یہ جو زبر آیا ہے، جو منصوب ہوا ہے، یہ اس لیے ہوا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے بعد اس کا مضاف الیہ بھی آ رہا ہے۔ اس کے بہت سے اگزامپلز ہم پڑھیں گے، ہم نے پڑھے بھی ہیں پہلے، جس طرح ربو ہے، یا ربو، اے رب۔ اگر میں کہوں ہمارا رب تو یا ربنا نہیں، یا ربنا بن جائے گا۔ تو یہ کانسیپٹ ہم دیکھیں گے۔ عبداللہ کی یا عبدو کی بجائے یا عبداللہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ، کم ہم نے پڑھا تھا، کم ریالن، اور ہم نے کہا تھا کہ ریالن جو ہے اس کی تمجیز ہے، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ آتی ہے منصوب اور واحد۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کم سے پہلے حرف جر آ جائے، یعنی بی آ جائے یا فی آ جائے، تو ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بیکم ریالن حاضل کتاب، یا بیکم ریالن حاضل کتاب۔ تو یہ بھی ہم آج کانسیپٹ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے بات کیا کہ اگر بی کے ساتھ لگا ہو، جس طرح ماں ہے، تو بی کی اچھا دیکھیے، ہم نے یہ پڑھا تھا اس سے پہلے کہ کم کے بعد ہم نے جب کسی چیز کے بارے میں پوچھ دریافت کرنا ہے کتنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کم ریالن، یا جو چیز بھی ہمیں چاہیے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں کم ریالن۔ تو سنگولر استعمال ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہم، یہ تمجیز ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کم سے پہلے حرف جر آ جائے، بی کم، تو اب دونوں طرح جائز ہو جائے گا، بیکم ریالن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیکم ریالن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمجیز ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ منصوب آئے، یہاں پر مجرور بھی آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ وہ بی ہے جو کم سے پہلے ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ہے، اس کی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر فرض کیا اگر ماں کے سے پہلے بی آ جائے تو یہ کٹ کر بیما رہ جاتا ہے، الف کو ہم گرا دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ اس طرح لیما سے پہلے الف گر جاتا ہے تو لیما بن جاتا ہے۔ تو دونوں طرح سے آ سکتا ہے، الف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، الف کے بغیر بھی۔ مما
تو یہ من پلس ما ہے، کس چیز سے؟ آپس میں جب مکس کرتے ہیں تو میم نون کے ساتھ مل کر یہ مم، یہ کٹ کے مم ما ہو جاتا ہے اور الف گر جاتا ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ ما استفہامیہ جو ہے اس کا الف گر جاتا ہے اگر اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو. اس کی بھی ایگزامپلز ہم پڑھیں گے. اور آخری چیز جو ہے الذی کی جمع الذین، اور اللاتی کی جمع شاید ہم نے نہیں پڑھی اللاتی. تو ہم نے پڑھا تھا میں خیال ہے QC1 میں الذی الذین، تو یہاں پہ اللاتی اللاتی، یعنی وہ ایک وہ سب، وہ ایک مؤنث وہ سب مؤنث. الرجل الذی خرج، وہ شخص جو نکلا، ایک شخص جو نکلا. اس کو اگر ہم جمع بنائیں گے الرجال تو بن جائے گا الذین خرجوا. یہ کانسیپٹ چیک کر لیں، دیکھ لیں. الرجل الذی خرج، الرجال الذین خرجوا. تو ہم نے اس کو جب جمع کیا تو تمام چیزیں اس کے ساتھ جمع ہو گئیں. الطالبۃ اللاتی جلست، تو جمع کریں گے تو الطالبات اللاتی، اور یہاں جلست ایک کے لیے تھا تو سب کے لیے کیا ہوگا جلسنا. جلسنا بھائی، وہ جو سب تمام طالبات تھیں وہ جو بیٹھیں. اور آخری چیز ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ اگر ڈبل حمزہ آ جائے المدرس المدرس، تو ان دونوں کو ملا کر ہم پڑھ لیں گے آل مدرس. تو یہ کانسیپٹ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ کیا مدرس نے تمہیں کہا قال لکا یا آل یوم، تو یہ الیوم ہے. کیا تو نے دیکھا اس کو الیوم آج کے دن. تو پڑھنے کے انداز سے آسانی کے لیے بن جائے گا آل یوم. الف مکسورہ لکھنے کا انداز کہ یا کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس طرح معنی ہے، معنی کے ساتھ جب ہم ملائیں گے ہو کو یا ہا کو تو یہ یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو جائے گا. معنی ہو، اس کا معنی. کوا، اس نے استری کی. کواہو، اس نے اسے استری کیا. تو دیکھیں یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہو گیا جب آگے ضمیر کے ساتھ ملتا ہے. عدد توصیفی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم نے 5 طلاب کی بات کرنی ہے تو ہم بات کرتے تھے خمسۃ یا خمسۃ طلابن، یاد ہے آپ کو؟ تو 5 طالب علم. ایک اور طریقہ اسی بات کو کرنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے صفت کر سکتے ہیں الطلاب الخمسۃ یا طلاب الجدد الخمسۃ، یعنی یہ الطلاب ہو گیا، یہ موصوف ہوگا، الجدد اس کی صفت نمبر 1 ہو گئی، اور الخمسۃ اس کی صفت نمبر 2 ہو گئی کہ 5 نئے طلباء. اور الصحاح الستۃ کہ 6 کتابیں، 6 صحیح. وہ 6 صحیح کیا چیزیں ہیں؟ وہ کتب حدیث کی کتب کے بارے میں کہا جاتا ہے. اور خبر مقدم، یہ ہم نے بات کی تھی کہ اگر ہم نے ایمفیسس بڑھانا ہو تو ہم پہلے لے آتے ہیں خبر کو یا مفعول کو تاکہ ایمفیسس بڑھایا جا سکے. تو وہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. ذہبتم الی المدیری، تم سب گئے مدیر کی طرف. اگر اس میں نے بڑھانا ہو اس کا ایمفیسس تو میں ذہبتم کو بعد میں لے جاؤں. الی المدیری ذہبتم، یعنی مدیر کی طرف تم لوگ گئے، تو تم یعنی مدیر کی طرف تم سب گئے. تو ایمفیسس بڑھانے کے لیے ہم چیز کو پہلے لے آتے ہیں. اسی طرح ہم فعل میں بھی کر سکتے ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. رأیت بلالن، یہ تو کلیئر ہے میں نے دیکھا بلال کو، لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بلال رأیت، بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بلال کو میں نے دیکھا. کہ ہم نے کیا کیا کہ
جو اس کا مفعول بہ تھا وہ اس کو پہلے لے آئے ہیں. تو نوٹ کریں یہاں پر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے, یہ منصوب یہ ہے. تو یہ بھی طریقہ ہے خبر کو, یا یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں مفعول بہ کو ہم مقدم کر دیا, پہلے لے آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا انالیسس, اور اب ہم جا رہے ہیں اپنے لیسن کی طرف. جی کوشچن. نہیں, جملہ فعلیہ ہے. جی جی, یہ ایک نئی چیز ہے, اس کو ذرا نوٹ کر لیں. میں نے آپ سے یہ آپ کو بھی دوبارہ دکھا دیا. اگر دیکھیں بلالن, سر جیسے اس کی مثال یہ بھی ہوگی نا, ایاک نعبد. ہاں جی, اس کی مثال وہ جی ایسا ہی ہے, رائی تو ہو. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کیا بیسکلی کہ اس کو بلالن یہاں پہ تھا, اس کو اٹھا کر ہم نے یہاں کر دیا, رائٹ. تو اس لیے یہ پہلے آ گیا. دیٹس واٹ وی ہیو ڈن. اور ایاک نعبد میں بھی یو آر رائٹ. اصل میں کیا تھا وہ, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ تھا نعبد کا, نعبد کا. تو یہ مفعول ہے اور فعل اور فاعل اس میں موجود ہے. تو ہم اس کو اگر پہلے لانا چاہتے ہیں تو ہم کا کو پہلے اٹھا کر لے آئے, کا نعبدو. اب کا نعبدو جو ہے وہ بات بنتی نہیں ہے, تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ای یا ایڈ کر دیا. سو ہم اس کی تاکہ ہم یہ پڑھ سکیں, ایاک نعبدو. یہاں پر بھی کا جو ہے یہ مفعول پہلے آ گیا. تو اس تمہید کے ساتھ شروع کرتے ہیں سبق. تو آئیے درس التاسع, اس میں شروع پہلے 2 پیراگراف میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں, پھر میں اپنے اسٹوڈنٹس میں سے کچھ کو ساتھ ملاؤں گا. آئی ہوپ ملک حاکم صاحب آج موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ آج تھوڑی ایکسرسائز پڑھنی ہے انشاءاللہ. موجود ہے جی ملک حاکم بھائی؟ تھوڑے سے لیٹ ہے, ابھی نہیں آئے ہیں. ابھی نہیں آئے ہیں, چلیں کوئی بات ہے, ہم ان کا انتظار کر لیں گے. لیکن شروع کرتے ہیں سبق. میری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہم نے ابھی کانسیپٹس پڑھے ہیں ان کو ہم ریوائز کرتے جائیں. آپ کی کوئی کویشچن ہو بیچ میں تو یو کین آسک. تو آئیے شروع کرتے ہیں. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. پھر سے پڑھتا ہوں. دخل المدرس الفصل ووجد فيه 15 طالبا فقط. ترجمہ, مدرس کلاس میں داخل ہوئے اور اس میں انہوں نے 15 طالب علم, صرف 15 طالب علم پائے. داخلہ ہی انٹرڈ, کون انٹرڈ؟ المدرس انٹرڈ. کہاں انٹرڈ؟ الفصل. سو داخلہ فعل ہے, المدرس فاعل ہے, الفصل جو ہے یہ مفعول بہ ہے. اس کے بعد نیکسٹ سینٹنس شروع ہوتا ہے واو کے بعد, وجدہ. وجدہ اس نے پایا. تو وجدہ کو کیسے ہم کریں گے انالیسس کریں گے؟ ہم کہیں گے یہ اس میں فعل ہے اور اس کا فاعل مستتر, اور تقدیرہ ہوا یدل علی کیا؟ علی المدرس. تو فی جار مجرور, پایا بیچ میں کس کو پایا؟ 15 طالباً. تو مفعول بہ یہاں پر کیا وجدہ کا کیا ہوگا؟ ہم ٹوٹل 15 سارے کے سارے کو ہم کہیں گے مفعول بہ ہے یہ وجدہ کا. 15 اور طالباً اس کی تمجیز ہے, فقط صرف. فقال لهم, تو پس اس نے کہا ان سب سے, ٹیچر نے کہا, این الطلاب الجدد الخمسۃ الذین جاؤوا امس. کہاں ہیں وہ 5 نئے طالب علم جو آئے تھے کل, یعنی کل کی کلاس میں تو 5 نئے اسٹوڈنٹس تھے, وہ کدھر ہیں؟ یعنی این الطلاب. دیکھیں طلاب یہاں پر اسم ہے یعنی موصوف ہے. اس کی پہلی صفت ہے الجدد, دوسری ہے الخمسۃ. اب چونکہ یہ الطلاب جمع ہے تو اس کا جو اسم موصول ہے وہ الذین آیا ہے. اگر طالب ہوتا تو پھر یہ ہوتا الذی. سو الطلاب الذین. اب جب الذین آ گیا تو جاؤ آئے گا, کیونکہ اس جاؤ میں بھی جو اس کا فاعل ہے
دیکھیں جاؤ میں فائل کیا ہے؟ واو، اور وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ طلاب کی طرف، اس لیے یہ بھی اس کی جمع ہے، جمع کے استعمال ہوگی. اور امس ظرف ہے. أين الطلاب الجدد الخمسة الذين جاءوا امس؟ قال عبداللہ، کہا عبداللہ نے. قال اس کا فعل ہے، عبد فاعل ہے، وہو مضاف، اور اللہ مضاف الیہ. تو عبداللہ نے کہا، کیا کہا؟ حضروا اليوم وخرجوا قبل قلیل. حضروا، دیکھیں اب ہمارے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ افعال کو پکا کر کے یاد کرنا ہے. تو حضرہ جب آپ دیکھیں تو پہلا آپ کو کوشچن ہونا چاہیے، سر یہ حضرہ ہے تو یہ پھر کون سے باب سے ہوگا، رائٹ. اور جتنے بھی یہ ہوتے ہیں 3 لیٹر والے، ان کا باب بتانے کے لیے، یعنی باب سے آپ پتہ نا، یعنی فا میں جائیں گے، نون میں جائیں گے، دود میں جائیں گے، یا سین میں جائیں گے. تو یہ بتانے کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے، یو جسٹ ہیو ٹو نو اٹ. یعنی آپ کو شروع میں کوئی نہ کوئی بتائے گا، پھر آپ یاد کر لیں گے. تو حضرہ جو ہے وہ نصرہ سے ہے، حضرہ یحضر. اتنا آپ کو بتا دیا تو پورا یہ ٹیبل آپ کے پاس اب پکا ہو گیا. حضرہ کا معنی وہ آیا یا وہ موجود تھا یا وہ پریزنٹ ہے، تھا، رائٹ. سو حضروا وہ سب موجود تھے یا پریزنٹ تھے. سو دے ور پریزنٹ. حضروا وہ پریزنٹ تھے، الیوم آج کے دن وہ موجود تھے. وہ خرجو، اب دیکھیں یہاں پر خرجو کیوں آیا؟ یہ ساری بات ہو رہی ہے ان کی، کن کی؟ طلاب کی. وہ نکلے قبل قلیل، قبل ظرف اور قلیل مضاف الیہ. وہ اب اس کو عبداللہ نے بتایا ٹیچر کو کہ سر وہ سب موجود تھے یہاں پہ، تھوڑی دیر پہلے نکلے ہیں. اظن انہم ذہبوا الی المدیر. اظن میں خیال کرتا ہوں، انہم کہ وہ سب، ذہبوا وہ گئے ہیں، الی المدیر مدیر کی طرف، یعنی ڈائریکٹر کی طرف یا جو انچارج ہے. تو دیکھیں اظن یہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، اظن یظن نظن، ظن ظن یظن خیال کرنا. تو میں خیال کرتا ہوں، رائٹ. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے اظن، لیکن فعل یہ کون سا والا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے جو ہم نے ابھی میرا خیال پڑھنے شروع نہیں کیے. لیکن فعل مضارع میں بھی اظن میں جو اس کا فاعل ہے وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ انا. یہ میرا خیال چلیں یہ نئی چیز یہ بھی آ جائے گی. اظن اس کا بھی جو فاعل ہے اظن کا وہ مستتر ہے، وہ تقدیرہ انا، اظن میں خیال کرتا ہوں. انہم، اب انا جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ انا کون سا ہے؟ اخواتو انا میں سے. ہم کیا ہوگا؟ اسم انا. اور ذہبو یہ جو فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ اس کی خبر بن جائے گا. اور اس میں خبر کو ذہبو جو ہے یہ فعل ہے اور واو اس کا فاعل ہے، الی المدیری. تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ مدیر کی طرف گئے ہیں. رجع الطلاب الخمسۃ بعد قلیل، رجع لوٹے. اب جب رجع کا ہے تو فوری آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رجع جو ہے یہ ماضی واحد رجع، تو اس کا فوری آپ کہیں گے رجع، تو یہ کیا؟ یرجعو، یعنی یہ دعا ضربہ پہ ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو پورا ٹیبل آپ کو آ گیا، رجع رجعو، رجعت رجعتو، رجعتم رجعنا، اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو رجع الطلاب، دیکھیں نوٹ کریں، رجع سنگولر ہے، الطلاب پلورل ہے. تو ہمیشہ فعل سنگولر آتا ہے اور ساتھ فاعل جو ہے وہ سنگولر بھی آ سکتا ہے، پلورل بھی. ہاں اگر یہ مؤنث ہو تو پھر رجعت آئے گی. سو رجع طلاب الخمسۃ، دیکھیں طلاب کے ساتھ اس کی صفت آ گئی 5 جو طالب علم تھے واپس آ گئے. فقال لهم المدرس، دیکھیں فقال تو پس اس نے کہا. کس نے کہا؟ اب قالا کا جو فاعل ہے اس کو دیکھنا کدھر ہے آگے، یہ نہیں کہہ دینا مستتر ہے، کیونکہ لہم المدرس میں المدرس اس کا فاعل ہے کہ المدرس نے کہا، لہم ان کو کہا. کیا کہا؟ دیکھیں اب یہ آ اور الہ، جب آ الہ کیا طرف گئے تھے؟ المدیر، یعنی ہم نے اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے پہلے لے آئے الی المدیری ذہبتم